कराची में हैवी ट्रैफिक बेलगाम 24 घंटे में 9 अफराद को कुचलकर कत्ल कर दिया। मलीर हॉल्ट के करीब डंपर ने मोटरसाइकिल सवार बाप बेटे की जान ले ली। वालदा की दोनों टांगें टूट गईं। गुलशन मेहमार और भैंस कॉलोनी में 2 अफराद ट्रैफिक हादसे में जान से गए। गुज़श्ता रोज जौहर मोड़ पर बेकाबू डंपर की टक्कर से जाँ बहक मियां बीवी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। हादसे का जिम्मेदार ड्राइवर गिरफ्तार। मुलजिम के पास लाइसेंस भी नहीं था। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने पैदर पे हादसात की जिम्मेदारी ट्रैफिक पुलिस पर डाल दी। कहा ट्रैफिक पुलिस वालों की कमी है। पहले कराची में दहशत गर्दी होती थी, अब ट्रैफिक गर्दी हो रही है। कराची में ट्रैफिक हादसा पर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी बरहम। कहा मुझे मजबूर ना करें कि डंपर्स के आगे खड़ा हो जाऊं। नहीं चाहता सूबे में आईनी सरबराह कानून हाथ में ले। कराची वालों को इस नौबत पर ना लाया जाए कि डंपर का रास्ता रोकें। सिंध हुकूमत से डंपर माफिया के खिलाफ 1 हफ्ते में लायामल देने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर का कहना है हुकूमत कहाँ है, कराची वाले अपने प्यारों की लाशें उठा रहे हैं। रात 11 बजे तक हैवी ट्रैफिक पर पाबंदी है तो दिन में हादसा कैसे हुआ। मुल्की इदारों की निजकारी का अमल तेज किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। निजकारी के अमल और निगरानी से मुताल्लिक इजलास से खिताब में कहा कानूनी रुकावटें दूर करने के लिए अच्छी शोहरत के वकला की खिदमत ली जाए। इदारों की निजकारी हुकूमत के उड़ान पाकिस्तान इक़दाम का हिस्सा है। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, सरमायाकारी के लिए सहूलत फराहम करना है। बर वक्त इस्लाहात से ही मईशत की बेहतरी की जानिब तेजी से गामजन है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। अफगान हुकूमत दहशतगर्द ग्रुपों को खत्म करे, अपनी सरजमीन दूसरे मुल्कों के खिलाफ इस्तेमाल करने से रोके। पाकिस्तान और चीन का मुश्तरका एलानिया। बाहमी एतमाद और अमली ताउन मजीद मजबूत बनाने का अज़म। सीपैक का अपग्रेड वर्जन तैयार करने और बेल्ट एंड रोड ताउन के 8 बड़े मंसूबों पर अमल दरामद को फरोग देने पर इत्तफाक। एलामी में कहा कि पाक चीन ताल्लुकात स्ट्रेटेजिक अहमियत के हामिल हैं। इसमें खलल डालने की कोशिश नाकामी से दो चार होगी। पाकिस्तान और चीन एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत करते हैं। मशरिक़ वुस्ता में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुसलसल कोशिशें करेंगे। सदर आसिफ जरदारी के दौरे चीन में मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत भी किए गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की वाशिंगटन में नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट में शिरकत। अमरीकी अरकान कांग्रेस से मुलाकातें। बिलावल भुट्टो ने कहा 2008 में शहीद बेनज़ीर भुट्टो को नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट में तकरीर करना थी। उनकी तकरीर लिखी जा चुकी थी लेकिन 27 दिसंबर 2007 को शहीद कर दिया गया। रवा साल नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट रिपब्लिकन की व्हाइट हाउस वापसी के बाद अहमियत का हामिल है। बिलावल भुट्टो माजी में भी नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट में शरीक हो चुके हैं। बिलावल भुट्टो का दौरा अमरीका दफ्तर खारजा के जरिए तय नहीं हुआ। इस हवाले से उनकी जमात के तर्जुमान बेहतर बता सकते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की मीडिया ब्रीफिंग। कहा हमारे चीन और अमरीका से अच्छे ताल्लुकात हैं। फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों का है, पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा है। गज़ा के अवाम की मुंतकली का मनसूबा तकलीफदेह और तशवीशनाक है। फ़लस्तीनियों की ख्वाहिश के मुताबिक 2 रियासती हल के हामी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस से बरी। लाहौर की एंटी करप्शन कोर्ट ने बरीयत की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। अदालत ने कहा मुकदमे का मुद्दई केस से दस्तबरदार हो चुका, अब इस केस को मजीद चलाने का कोई फायदा नहीं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की दरखास्त मंजूर की जाती है। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास। लाहौर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए 9 नामों की मंजूरी दे दी। एलामिये के मुताबिक अक्सरियत ने 9 एडिशनल जज लगाने की मंजूरी दी। हसन नवाज मखदूम, सरदार अकबर अली, मलिक जावेद इकबाल और मलिक वकार हैदर की मंजूरी। सैयद एहसन काज़मी, मोहम्मद जवाद जफर और खालिद इसहाक के नामों की भी मंजूरी दी गई। मलिक अवैस खालिद और सुल्तान महमूद के नामों की भी मंजूरी।
اپنے حق کے لیے کھڑے ہیں اور چھین کر بھی لیں گے. وزیر اعلیٰ کے پی کا ثوابی جلسے کے حوالے سے ویڈیو پیغام. کہا 8 فروری کو مینڈیٹ اور ووٹ چوری کیا گیا. بانی کی ہدایت پر ہر سال یہ دن یوم سیاہ کے طور پر منائیں گے. عوام پاکستان اور جمہوریت کی خاطر احتجاج ریکارڈ کرانے نکلے. شیخ وقاص اکرم کا کہنا ہے تحریک انصاف کے خلاف انتقامی کارروائیوں کی لمبی فہرست ہے. یہ سارے مجرمانہ اقدامات ہیں. آج نہیں تو کل جواب دینا ہوگا. 9 مئی جی ایچ کیو حملہ کیس کے اڈیالہ جیل میں سماعت. بانی پی ٹی آئی اور شامی محمود قریشی کو بھی کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا. بجلی کی بندش کے باعث کیس کے ایک اور گواہ سب انسپیکٹر احمد یار کا بیان مکمل ریکارڈ نہیں ہو سکا. عدالت نے سماعت 12 فروری تک ملتوی کر دی. شاہ محمود قریشی نے اڈیالہ جیل میں میڈیا سے گفتگو میں کہا ایک بڑا قومی معاہدہ ہونا چاہیے جس کے تحت تمام جماعتیں خود مختار الیکشن کمیشن پر اتفاق کریں. ذوالفقار بھٹو کو 1973 کا آئین بنانے پر یاد رکھا جاتا ہے. آصف زرداری اور بلاول بھٹو کو آئین کا حلیہ بگاڑنے پر یاد رکھا جائے گا. بانی پی ٹی آئی کے وکیل فیصل چودھری کو اڈیالہ جیل میں داخلے سے روک دیا گیا. داخلی گیٹ پر فیصل چودھری اور جیل عملے میں تلخ کلامی ہوئی. فیصل چودھری نے کہا جیل عملے نے داخلی دروازے پر روکا اور اندر جانے کی اجازت نہیں دی. انسداد دہشت گردی عدالت میں 9 مئی جی ایچ کیو کیس کی سماعت مقرر کی تھی. احتجاج پر ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل کے کمرے میں 2 گھنٹے تک بٹھایا گیا. فیصل چودھری نے اڈیالہ جیل چوکی میں جیل انتظامیہ کے خلاف درخواست دے دی. پی ایف یو جے نے پیکا ایکٹ میں متنازع ترمیم کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا. موقف اپنایا پیکا ترمیمی ایکٹ آزادی صحافت پر حملہ ہے. غیر آئینی غیر قانونی اقدام کا عدالتی جائزہ لیا جائے. متنازع قانون آئین کے آرٹیکل 19 اور 19(1) کے خلاف آزادی اظہار پر قدغن حکومتی کنٹرول میں اضافہ ہے. پیکا متنازع قانون کو معطل کیا جائے. صدر پی ایف یو جے افضل بٹ کہتے ہیں کالے قانون کے خلاف آخر حد تک جائیں گے, سرنڈر نہیں کریں گے. قومی اسمبلی کی اطلاعات کے لیے قائمہ کمیٹی نے پیکا ایکٹ کے لیے شراکت داروں کی کمیٹی بنانے کی منظوری دے دی. یہ کمیٹی مشاورت سے مسئلہ حل کرے گی. کمیٹی کی تجویز امین الحق نے دی تھی. صدر آصف علی زرداری کی چینی وزیر اعظم لی چانگ سے ملاقات. پاکستان اور چین کے درمیان مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط. 2 طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال. پاک چین دوستی مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ. صدر نے علاقائی روابط اور اقتصادی ترقی کے فروغ میں سی پیک کے اہم کردار پر روشنی ڈالی. پاکستان کی ترقی کے لیے چین کی مسلسل حمایت کو سراہا. فریقین نے سی پیک 2.0 کے تحت مختلف شعبوں میں تعاون مضبوط کرنے کی ضرورت پر زور دیا. ٹھٹھا سیمنٹ کمپنی اور چین کے چنگ گونگ کنسٹرکشن گروپ کے درمیان ایم او یو پر دستخط. پاکستان میں سیمنٹ کی پیداوار میں 5000 ٹن یومیہ اضافے کے لیے پروڈکشن لائن لگائی جائے گی. محکمہ توانائی سندھ اور چین کی منگ یانگ کمپنی کے درمیان بھی مفاہمتی یادداشت پر دستخط. چینی کمپنی پاکستان میں قابل تجدید توانائی کے منصوبوں پر تعاون کرے گی. سندھ حکومت اور چینی کمپنی میں کوئلے کی گیسیفیکیشن اور یوریا کے پیداواری پلانٹ کے منصوبے کی یادداشت پر بھی دستخط کیے گئے. حیدرآباد میں وکلاء اور پولیس میں تنازع برقرار. وکیلوں کا وادھوا بائی پاس پر احتجاج. کراچی سے پنجاب کے لیے ٹریفک معطل ہو گئی. وکیلوں کا ایس ایس پی حیدرآباد کے تبادلے کا مطالبہ. متعدد وکیل ایس ایس پی آفس کے باہر پہنچ گئے. پولیس نے تھانہ بھٹائی نگر کی حد میں وکلاء پر فینسی اور سیاہ شیشے لگانے کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا. معاشی میدان میں اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں. ٹیکس نظام میں اصلاحات لا رہے ہیں. کچھ خالی آسامیاں ختم کر دیں. زرعی ٹیکس قانون پاس کرنے پر تمام صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کا شکر گزار ہوں. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں بڑھتی ہوئی آبادی اور موسمیاتی تبدیلی معیشت کو درپیش اہم چیلنجز ہیں. گرین ٹیکنالوجی کے فروغ کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. پنجاب میں کسانوں کے گھروں پر چھاپے مارنا, ٹرانسفارمر اتارنا اور پریشان کرنا افسوسناک ہے. گورنر پنجاب کی کسانوں کے خلاف آپریشن کی مذمت. کسان اتحاد کے وفد سے ملاقات میں سردار سلیم حیدر نے کہا
حکومت کا اوور بلنگ تسلیم کرنے کے باوجود بجلی بلوں کی وصولی کا کوئی جواز نہیں. کسانوں سے نوالا چھین کر شہروں میں روٹی سستی کرنا مناسب نہیں. صدر اور وزیر اعظم سے ملاقات میں کسانوں کے مسائل سامنے رکھوں گا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس ہائر ایجوکیشن سے متعلق اہم فیصلے. دیگر صوبوں کے طلبہ کے لیے ہونہار اسکالرشپ اسکیم کی منظوری دے دی. لیپ ٹاپ کی تعداد بڑھا کر 1,10,000 کر دی. مریم نواز نے کہا میرٹ پر آنے والا ہر بچہ اچھے کالج میں اپلائی کرے، فیس ہم دیں گے. ماں کی طرح سوچتی ہوں، ہر بچے کی قسمت بدلنا چاہتے ہیں. طلبہ کے لیے کسی بھی اسکیم کے فنڈز کی فراہمی میں رکاوٹ نہیں آنے دی جائے گی. کرک میں بہادر خیل پولیس چوکی پر شرپسندوں کا حملہ. فائرنگ سے 3 پولیس اہلکار شہید، 6 زخمی ہو گئے. شہید اہلکار تیمور، عدنان اور نقیب اللہ کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کی پولیس چوکی پر حملے کی مذمت. ملوث عناصر کی فوری گرفتاری کے لیے کارروائی کی ہدایت. کہا صوبائی حکومت شہداء کے لواحقین کو تنہا نہیں چھوڑے گی. مراکش کشتی حادثے میں جاں بحق 2 نوجوانوں کی میتیں خالیہ پہنچا دی گئی. انسانی اسمگلنگ میں ملوث کالندوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری. FIA گجرانوالہ نے انسانی اسمگلر انصر محمود سمیت 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا. ملزم انصر محمود نے متاثرہ شخص احسن علی کو یورپ بھجوانے کے لیے 35 لاکھ روپے بٹورے تھے. دوسرے ملزم اویس نے شکایت کنندہ کو کینیڈا ملازمت کا جھانسا دے کر 51 لاکھ روپے لیے تھے. پرنس رحیم آغا خان اسماعیلیوں کے 50ویں پیشوا بن گئے. پرنس کریم آغا خان نے وصیت میں بڑے بیٹے پرنس رحیم آغا خان کو نامزد کیا تھا. جانشین کا اعلان اہل خانہ اور جماعت کے سینئر رہنماؤں کی موجودگی میں کیا گیا. تجہیز و تکفین میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب پاکستان کی نمائندگی کریں گے. مالدیپ کے چیف آف ڈیفنس سٹاف کا جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹرز کا دورہ. چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی سے ملاقات. باہمی دفاعی تعاون کے فروغ اور فوجی رابطوں پر بات چیت. ISPR کے مطابق مالدیپ کے چیف آف ڈیفنس سٹاف نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مسلح افواج کی قربانیوں کو سراہا. میجر جنرل ابراہیم کی آمد پر تینوں مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے لیے سلامی دی. بنگلہ دیش میں سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کی رہائش گاہ کو آگ لگا دی گئی. سوشل میڈیا پر طلباء سے شیخ حسینہ کے آن لائن خطاب کے بعد مشتعل افراد نے ریلی نکالی. دروازہ توڑ کر شیخ مجیب کے آبائی گھر میں گھسے، دیواریں گرا دی، توڑ پھوڑ کی. حسینہ واجد کا فیملی میوزیم بھی توڑ دیا. شیخ حسینہ واجد کو واپس لا کر پھانسی دینے کا مطالبہ کیا. سلہٹ میں شیخ مجیب کی یادگار، کھلنا میں شیخ باڑی مسمار، دھان منڈی میں شیخ مجیب کے آدھے گھر کو گرا دیا گیا. President has not committed to putting boots on the ground in Gaza. He has also said that the United States is not going to pay for the rebuilding of Gaza. His administration is going to work with our partners in the region. ٹرمپ نے غزہ میں امریکی فوج کو تعینات کرنے کا عزم ظاہر نہیں کیا. وائٹ ہاؤس نے امریکی صدر کے بیان کی وضاحت کر دی. ترجمان کیرولین لیوٹ نے کہا مشرق وسطیٰ سے متعلق حالیہ تبصرے کا مطلب وہاں فوج بھیجنا نہیں. ٹرمپ خطے میں امریکی شراکت داروں سے ڈیل کریں گے جس سے تنازع ختم ہوگا. انہوں نے خطے کی معاشی ترقی کے لیے غزہ کی تعمیر نو کی تیاری کر لی ہے. ڈیموکریٹ رکن نے کانگریس کا ٹرمپ کے بیان پر مواخذے کی تحریک لانے کا اعلان. آل گرین نے کہا غزہ میں نسلی صفائی کوئی مذاق نہیں ہے، خاص طور پر جب یہ دنیا کے سب سے طاقتور شخص کہہ رہے ہوں. میں صدر کے گھناؤنے اقدامات کے خلاف مواخذے کے آرٹیکلز لاؤں گا. ہم ملبے پر رہ لیں گے لیکن اپنی زمین نہیں چھوڑیں گے. فلسطینیوں نے امریکی صدر کی جانب سے غزہ سے نکلنے کی تجویز مسترد کر دی. کہا ٹرمپ اور نیتن یاہو کی دھمکیوں سے نہیں ڈرتے. 70 سال کے سعید کہتے ہیں ٹرمپ کا ذہنی توازن خراب ہو گیا. غزہ چھوڑنا مرنے کے برابر ہے. فلسطینی لڑکی نے ڈونلڈ ٹرمپ سے سوال کیا اگر ہم آپ سے کہیں کہ اپنے گھر سے نکل جائیں تو کیا آپ چلے جائیں گے؟ اقوام متحدہ میں فلسطینی سفیر ریاض منصور نے کہا غزہ کی زمین مفت نہیں کہ کوئی بھی آ کر اسے ہڑپ لے. دنیا میں کوئی طاقت فلسطینیوں کو اس سرزمین سے نہیں نکال سکتی.
سہ فریقی سیریز اور چیمپئنز ٹرافی کے لیے تیاریاں نیوزی لینڈ کی ٹیم آج قذافی اسٹیڈیم میں پریکٹس کرے گی. جنوبی افریقی ٹیم کل لاہور پہنچے گی. سہ ملکی سیریز کا پہلا میچ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان ہفتے کو ہوگا. پاکستان کے چیمپئنز ٹرافی کے اسکواڈ میں ایک تبدیلی کا امکان. ذرائع کا کہنا ہے مڈل آرڈر بیٹر طیب طاہر کی جگہ سفیان مقیم کو ٹیم میں شامل کیا جا سکتا ہے. پی سی بی نے سفیان کو فٹنس ٹیسٹ کے لیے طلب کر لیا. قذافی اسٹیڈیم چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی کے لیے تیار. اسٹیڈیم بنانے کے لیے 4 ماہ دن رات کام ہوا. وزیر اعظم شہباز شریف کل اسٹیڈیم کا افتتاح کریں گے. نامور گلوکار علی ظفر، عارف لوہار اور آئمہ بیگ افتتاحی تقریب میں پرفارم کریں گے. عوام کے لیے داخلہ فری ہوگا. اسٹیڈیم کی گنجائش بڑھا کر 35,000 کر دی گئی. ہر انکلوژر میں نئی کرسیاں نصب، 480 LED لائٹس بھی لگائی گئی ہیں. اسٹیڈیم میں ہاسپٹیلٹی انکلوژر بھی بنایا گیا. شائقین ٹکٹ خرید کر کھلاڑیوں کو قریب سے دیکھ سکیں گے. ورلڈ چیمپئن آسٹریلیا کو بڑا دھچکا. کپتان پیٹ کمنز اور فاسٹ بالر جوش ہیزل ووڈ انجری کے باعث چیمپئنز ٹرافی سے باہر. مارک سٹوئنس نے اسکواڈ میں ہونے کے باوجود ون ڈے سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا. میچل مارش بھی کمر کی تکلیف کی وجہ سے آؤٹ. آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے لیے میچ آفیشلز کا اعلان. پاکستان کے احسن رضا سمیت 12 امپائر فرائض انجام دیں گے. بھارتی کرکٹ ٹیم کے بعد بھارت کے میچ آفیشلز کا بھی پاکستان آنے سے انکار. امپائر نتن مینن اور میچ ریفری جواگل سری ناتھ چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان آنے سے گریزاں. بھارتی میڈیا کا دعویٰ، بتایا آفیشلز کے انکار کے بعد آئی سی سی نے انہیں پینل کا حصہ نہیں بنایا. آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی ملک کے مختلف شہروں سے ہو کر پشاور پہنچ گئی. ارباب نیاز اسٹیڈیم میں رونمائی. ٹرافی کو یونیورسٹی آف پشاور بھی لے جایا گیا. طلباء نے ٹرافی کے ساتھ تصاویر بنوائیں. اور سروں کی ملکہ لتا منگیشکر کو مداحوں سے بچھڑے 3 برس بیت گئے. 36 سے زائد زبانوں میں 30,000 سے زائد نغموں کو اپنی آواز دی. ان کی میٹھے سروں میں ڈھلی مدھر آواز آج بھی لوگوں کو جھومنے پر مجبور کر دیتی ہے.